Hello and welcome to the online class of MPS Baru. Students, इससे पहले जो हमारा क्लास था उसमें हमने एजुकेशन एंड द ब्रिटिश रूल में ओरिएंटलिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था. ओरिएंटलिस्ट यानी वो लोग जो मशरक़ी तालीम को हिंदुस्तान के अंदर फैलाना चाहता था. उसमें कुछ लोग जो है काफ़ी कुछ लोगों का उसमें एफ़र्ट्स यानी मशरक़ी तालीम को फैलाने में कुछ लोगों की कोशिश काफ़ी ज़्यादा थी, जिसमें हेनरी थॉमस कोलब्रुक हो गया, नेथनियल हेलहेड हो गया या विलियम जोन्स हो गया. तो आज हम उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ जो लोग थे जो मगरबी तालीम को फैलाना चाहता था, जो जिनका मानना था कि मशरक़ी तालीम में कुछ भी नहीं रखा है, मशरक़ी तालीम गलतियों से भरा हुआ है, कोई भी इसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है. तो आज हम उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो ओरिएंटलिस्ट के ख़िलाफ़ थे, जो मशरक़ी नहीं बल्कि मगरबी तालीम को हिंदुस्तान में फैलाना चाहता था. तो ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट आज हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, यहीं से हमें पता चल जाता है कि ईस्ट की बड़ी गलतियाँ, यानी इसके कहने का मतलब है कि मशरक़ी तालीम में बहुत ज़्यादा जो है ये मशरक़ी तालीम गलतियों से भरा पड़ा है. तो 19वीं सदी से आगे बहुत सारे अंग्रेज़ कर्मचारी जो है उन्होंने अंग्रेज़ जो इंग्लिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग को क्रिटिसाइज़ करना, इसके ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया, उसकी नुक्ताचीनी करना शुरू कर दिया. उनका कहना था कि जो मशरक़ी तालीम है वो गलतियों से भरा हुआ है और अनसाइंटिफिक थॉट है, बिल्कुल गैर साइंसी यहाँ पर जो थॉट्स हैं, जो सोच विचार है वो बिल्कुल गैर साइंसी है, अनसाइंटिफिक है. ईस्टर्न लिटरेचर की बात करेंगे वो बिल्कुल नॉन सीरियस है और काफ़ी हल्का लाइट हार्टेड है, इसमें कोई इमोशंस बिल्कुल नहीं है. तो उन्होंने क्या किया, उनका मानना था, यानी जो ओरिएंटलिस्ट के ख़िलाफ़ थे, जो लोग बोल रहा था कि हमें मशरक़ी तालीम नहीं बल्कि मगरबी तालीम फैलाना है, तो उनका मानना था कि ये अंग्रेज़ों के तरफ से बहुत बड़ी गलती होगी कि इतने सारे एफ़र्ट्स लगाना, इतना सारा पैसा ख़र्च करना यहाँ पर अरबिक की तालीम पर, संस्कृत की तालीम पर, इन चीज़ों पर पैसा ख़र्च करना अंग्रेज़ों की बड़ी गलती हो गया. अगर अंग्रेज़ों की बड़ी गलती होगी अगर अंग्रेज़ों को यहाँ पर एफ़र्ट्स ही लगाना है तालीम को फैलाने के लिए, तो उन्हें मगरबी तालीम को फैलाने के लिए एफ़र्ट्स लगाने होंगे, कोशिश करने होंगे और पैसे लगाने होंगे. तो इन क्रिटिक्स की बात करेंगे तो सबसे मशहूर जो क्रिटिक रहा, जो ओरिएंटलिस्ट के ख़िलाफ़ थे, जो मगरबी तालीम को फैलाना चाहता था, जो मशरक़ी तालीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ था, उनमें से सबसे नुमायाँ नाम जो आता है आपका जेम्स मिल का आता है. जेम्स मिल उन लोगों में था जिन्होंने इन ओरिएंटलिस्ट के ख़िलाफ़ बोला, जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज़ किया, या हम कह सकते हैं कि ओरिएंटलिस्ट पे अटैक किया. तो जेम्स मिल का मानना था कि ब्रिटिश एफ़र्ट जो होगा, अंग्रेज़ी जो कोशिश होगा, वो यहाँ के नेटिव्स क्या चाहते हैं, यहाँ के रहने वाले लोग जो है, यहाँ के बाशिंदे यानी हिंदुस्तानी क्या चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, उन्हें अंग्रेज़ों को उनकी चाहत को नहीं देखना चाहिए, उनकी ख्वाहिश क्या है उस ख्वाहिश को नहीं देखना चाहिए, वो क्या रेस्पेक्ट करते हैं, वो क्या चाहते हैं, इस चीज़ को नहीं देखना चाहिए. हाँ, हिंदुस्तानियों को खुश करने के लिए, हिंदुस्तानियों के दिलों में जगह जीतने के लिए. तो यहाँ उसका मानना था कि यहाँ जो तालीम को फैलाने का जो मकसद होगा वो क्या यूज़फुल होगा और क्या प्रैक्टिकल होगा, उन अंग्रेज़ों को यही यहाँ पर प्रमोट करनी चाहिए, ऐसी एजुकेशन को यहाँ पर बढ़ावा देना चाहिए, न कि ऐसी एजुकेशन को जो हिंदुस्तानी चाहते हैं. यानी अगर हिंदुस्तानी संस्कृत पढ़ना चाहेंगे, पर्शियन पढ़ना चाहेंगे, अरबिक पढ़ना चाहेंगे, तो अंग्रेज़ों को ये नहीं देखना चाहिए कि किस तरह हिंदुस्तानी खुश रहे, हिंदुस्तानियों की चाहत क्या. अंग्रेज़ों को ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तानियों के काम में क्या आएगा, हिंदुस्तानियों के लिए क्या प्रैक्टिकल होगा, क्या फ़ायदा मंद होगा, क्या यूज़फुल रहेगा. हिंदुस्तानियों को यहाँ के साइंटिफिक थॉट्स के साथ थॉट्स के बारे में, साइंस के मैदान में और टेक्नोलॉजी के मैदान में कितनी एडवांस हुआ है,
ویسٹ نے کتنا اس میں ترقی کیا ہے، مغرب نے کتنا سائنس کے میدان میں اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کے میدان میں کتنی ترقی کیا ہے، ہندوستانیوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے۔ یہاں کے جو سیکرٹ لٹریچر ہے، یہاں کے جو مقدس کتابات عربک میں پڑھتے ہیں، پرشین میں پڑھتے ہیں یا دوسرے لینگویجز میں، سنسکرت میں جو سیکرٹ لٹریچرز پڑھتے ہیں، مذہبی جو مقدس کتابیں وہ پڑھتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو باقی پوئٹری پڑھتے ہیں، تو انہیں ان چیزوں کو نہیں پڑھانا چاہیے، بلکہ انہیں سائنس اور ٹیکنالوجی سے فیملیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو 1830 میں اورینٹلس پہ جو اٹیک تھا وہ اور زیادہ تیز ہو جاتے ہیں 1830 میں۔ تو سب سے زیادہ جو آؤٹ سپوکن اور انفلوئنشل ان تمام کرٹکس میں سے سب سے زیادہ جو پر اثر یا سب سے زیادہ جنہوں نے ان کے خلاف اورینٹلس کے خلاف کہا ہے، وہ تھا تھامس بیبنگٹن میکالے۔ تو تھامس بیبنگٹن میکالے کا ماننا تھا کہ اس نے ہندوستان کو ایک ان سویلائز ملک کے طور پر، یعنی غیر تہذیب یافتہ ملک کے طور پر دیکھتے ہیں، جس کو تہذیب یافتہ بنانے کی ضرورت ہے۔ بیبنگٹن میکالے کا ماننا تھا کہ کوئی بھی ایسٹرن نالج کا، یعنی مشرق کے تعلیم کا کوئی بھی برانچ جو ہے، وہ انگلینڈ نے جتنا پروڈیوس کیا ہے، انگلینڈ نے، صرف انگلینڈ کی بات ہو رہا ہے یہاں، اب یورپ کو سائڈ میں رکھو، یعنی صرف یورپ کے اندر ایک چھوٹی سی ملک ہے انگلینڈ نے جتنا پروڈیوس کیا ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ یعنی مشرق کی پوری جو کوئی بھی مشرق کے تعلیم کا برانچ جو ہے، وہ انگلینڈ والوں نے ترقی کیا اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ انگلینڈ والوں نے جتنی علم میں ترقی کیا ہے الگ الگ میدانوں میں، سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، پوئٹری کے میدان میں، برابر ہی نہیں کر سکتے، کمپیئر ہی نہیں کر سکتے۔ وہ بیبنگٹن میکالے کہتے ہیں کہ کون اس چیز سے انکار کر سکتے ہیں کہ ایک سنگل شیلف، یعنی ایک ہی شیلف جو ہے ایک گڈ یورپین لائبریری کا، یہاں یورپ کی ایک سنگل شیلف لائبریری کا ایک ہی شیلف جو ہے پوری لٹریچر کے برابر ہے انڈیا اور عربیہ کے، یعنی ہندوستان اور عرب کے جتنے بھی ابھی تک کتابیں لکھے گئے ہیں وہ صرف یورپ کے ایک اچھی لائبریری کی ایک ایک الماری کے برابر ہی ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ گورنمنٹ کا جو انگریز سرکار جو ہندوستان میں ہے، انہیں پبلک منی کو، یعنی پبلک کے پیسے کو خرچ کرنے پر، ان فضول چیزوں کو پروموٹ کرنے پر، جو یہاں پر ایسٹرن نالج جو پروموٹ کرنے پر انگریز سرکار جو پیسہ خرچ کر رہا ہے اس کو پیسے کو بند کر دینا چاہیے، اورینٹل لرننگ کو، کیونکہ یہ بالکل اس کا کوئی پریکٹیکل یوز نہیں ہے۔ ان کا ماننا تھا، بیبنگٹن میکالے کا ماننا تھا کہ انہیں کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی علم سے روشناس کرنا چاہیے جو فائدہ مند ہو اور جو پریکٹیکل ہو۔ تو بڑی انرجی اور پیشن کے ساتھ میکالے اس چیز پہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ یہاں پر انگلش لینگویج کو پروموٹ کرنے کی، انگلش لینگویج کو پڑھانے کی ضرورت ہے، یعنی ہندوستان میں انگریزی تعلیم کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو جب انہیں انگریزی تعلیم پڑھائیں گے تو ہندوستانی لوگ دنیا کے کچھ عمدہ کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر جو بڑے عمدہ کتابیں لکھے گئے ہیں سائنس میں یا دوسرے فیلڈز میں، ان کتابوں کو وہ پڑھ سکیں گے، اس وقت پڑھ سکیں گے جب انہیں انگلش نالج ہوگا۔ تو ڈیولپمنٹس جب انہیں انگلش ہم یہاں پڑھائیں گے تو ایک اور چیز سے وہ اویئر ہو جائیں گے کہ کتنا ویسٹ والوں نے، مغرب کے لوگوں نے سائنس میں، فلسفی میں کتنا ترقی کیا، اس سے بھی انہیں پتہ چل جائے گا اس کے بارے میں بھی۔ اور ٹیچنگ آف انگلش جو ہے ایک ایسا راستہ ہوگا، ایک طریقہ ہوگا یہاں کے لوگوں کو سویلائز کرنے کا، تہذیب یافتہ بنانے کا۔ ان کے ٹیسٹ بدل جائیں گے جب انہیں ہم یہاں انگریزی تعلیم سکھائیں گے، ان کے ویلیوز اور ان کا کلچر بھی اس طرح ہم انگریزی تعلیم کے ذریعے بدل سکتے ہیں۔ یعنی انگریزوں کی کوشش یہ تھا، تھامس بیبنگٹن میکالے جیسے لوگوں کی کوشش یہی تھا کہ یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں، ہندوستانی لوگ جو ہے، ان کا پورا اٹھنا بیٹھنا
کھانا پینا جو ہے پورا انگریز جیسا ہو جائے. اگر جب یہ ان کا اٹھنا بیٹھنا یا پورا کلچر چینج ہو کر ویسٹرن کلچر اگر ہم یہاں کے لوگ اڈاپٹ کر لیں گے تو ان پر حکومت کرنے میں کوئی انہیں دشواری پیش نہیں آتا. انہیں بڑی آسانی سے وہ حکومت کر سکتے کیونکہ وہ آہستہ آہستہ جب ان کے کلچر چینج ہو جائیں گے, جب وہ برٹش کلچر کو یا ویسٹرن کلچر کو جب وہ ریسپیکٹ کرنے لگ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ویسٹرن رولز کو کبھی اپوز یعنی انگریزی سرکار کو کبھی وہ اپوز نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسا طریقہ تھا, انہوں نے الگ الگ میتھڈس نکالے تھے انگریزوں نے یہاں کے لوگوں پر حکومت کرنے کا. تو میکولے ایک منٹ جاری کرتے ہیں, اس منٹ کے ذریعے انگلش ایجوکیشن ایکٹ آف 1835 کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے. 1835 میں ایک قانون پاس کیا جاتا ہے انگلش ایجوکیشن ایکٹ کے نام سے. تو یہاں جو ڈیسیجن لیا گیا, فیصلہ لیا گیا, یہاں پر ہائیر ایجوکیشن میں انگلش کو میڈیم آف انسٹرکشن کے طور پر استعمال کرنا تھا, اور اورینٹل انسٹیٹیوشنز کو جیسے کہ کلکتہ میں جو مدرسہ تھا, بنارس میں سنسکرت کالج تھا, ان کو یہاں پر سٹاپ کرنا تھا, ان کو روکنا تھا. یہ جو انسٹیٹیوشنز بنائے گئے تھے جن میں ان مدرسوں میں عربک کی پرشین کی پڑھائی کیا جاتا تھا, اور سنسکرت کالج میں ظاہر سی بات ہے وہ سنسکرت پڑھاتے تھے. تو ان انسٹیٹیوشنز میں پہلے بتا دیا کہ تھامس بیبنگٹن میکالے نے یہی کہا تھا کہ انگریزوں کو پبلک منی ان چیزوں پر ویسٹ نہیں کرنی چاہیے. تو ان انسٹیٹیوشنز کو, ان اداروں کو ٹیمپلز آف ڈارکنس یعنی اندھیروں کی مندر, یعنی بالکل اندھیر, یہاں پر کوئی بھی لائٹ کوئی بھی روشنی کی توقع وہ نہیں رکھتے تھے, جو خود انہیں ختم کرتا جا رہا ہے. یعنی ان مدرسوں کے ذریعے, ان سنسکرت کالج کے ذریعے ہندوستانی کہیں پہنچنے والے نہیں ہیں, انہیں کوئی بھی علم حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو اب انگریزی زبان میں انگلش ٹیکسٹ بکس پروڈیوس کیے گئے, اور یہی ٹیکسٹ بکس جو ہے اب اسکولوں میں ان کو انٹروڈیوس کر دیا گیا. ایجوکیشن فار کامرس یعنی ایسی تعلیم جس سے وہ تجارت کر سکے. کامرس ہم ہوتے ہیں تجارت, کمرشل پرپز یعنی تجارت کے لیے, جس سے آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں. 1854 میں کوڈ آف ڈائریکٹرز آف ایسٹ انڈیا کمپنی, ایک باڈی تھا کوڈ آف ڈائریکٹرز ایسٹ انڈیا کمپنی کا لندن میں, انہوں نے ایک ایجوکیشنل ڈسپیچ بھیجا. ڈسپیچ ہم ایسی ایک خط کو کہیں گے جس سے جلدی بھیجا جاتے ہیں, جس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے, یا ہم ڈسپیچ کو یہاں ہم فرمان کے طور پر بھی, کوئی آرڈر کے طور پر بھی ہم مان سکتے ہیں. تو ایک ایجوکیشنل ڈسپیچ بھیجا گورنر جنرل ان انڈیا, یہاں جو گورنر جنرل تھا اس کو کوڈ آف ڈائریکٹرز نے. تو چارلس ووڈ اس سمے اس بورڈ آف کنٹرول کمپنی کا پریزیڈنٹ تھا. چارلس ووڈ نے اس ایجوکیشنل ڈسپیچ کو بھیجا تھا, تو اس وجہ سے اسی کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے, ووڈس ڈسپیچ کے نام سے. تو اس خط میں یہاں کے ایجوکیشنل پالیسی کو آؤٹ لائن کیا گیا تھا کہ کس قسم کی یہاں پر تعلیمی پالیسی انگریز اپنائیں گے ہندوستان میں. اس ایک دفعہ پھر سے اس خط میں کس چیز پہ زور دیا گیا تھا, یہاں پر یورپین لرننگ کے پریکٹیکل بینیفٹس پر زور دیا گیا تھا کہ کس طرح جب ہم یہاں پر ایک یورپین لرننگ کو یا یورپین سسٹم آف ایجوکیشن کو اگر ہم ہندوستان میں انٹروڈیوس کروائیں گے, اگر ہم اس کو یہاں پر لاگو کریں گے تو کتنا انہیں فائدہ ہوگا ہندوستانیوں کو. یہ بالکل اس خط میں یہ جو ایجوکیشنل ڈسپیچ تھا یہ اورینٹل نالج کے بالکل خلاف تھا. اور اس میں سے ایک پریکٹیکل یوز جس ڈسپیچ میں اس خط میں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا وہ اکنامک تھا کہ کتنا یہاں پر معاشی فائدہ ہوگا, کتنا مالی فائدہ ہوگا یہاں کے یورپین لرننگ کی وجہ سے. تو اس میں کہا گیا تھا کہ انڈینس کو ٹریڈ ایکسپینڈ ہونے کی وجہ سے, کامرس کی وجہ سے کتنا فائدہ ہونے والا ہے, اور ڈیولپنگ اور یہاں کے ریسورس کو ڈیولپ کرنے میں, کنٹری کے ریسورس کو وہ کس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں, کس طرح یہاں ٹریڈ پھیلا سکتے ہیں, اور کس طرح وہ لوگ یورپ کے طرز و طریقے پر چل سکتے ہیں. جب وہ یورپ کے طرز و طریقے پر چلیں گے تو ان کا ٹیسٹ, ان کے ڈیزائر سب کچھ چینج ہو جائیں گے, اور جب یہ ان کے ڈیمانڈس, جب ان کا ٹیسٹ ہی اٹھنا بیٹھنا انگریزوں جیسا ہو جائیں گے, ان کا پورا کلچر چینج ہو جائیں گے, ویلیوز چینج ہو جائیں گے, تو انگریزوں کی چیزوں کا ڈیمانڈ یہاں سے زیادہ ہوگا. تو جب انگریزوں کی چیزوں کا ڈیمانڈ زیادہ ہوگا, ہندوستان میں بھی ہندوستانی لوگ جب انگریزوں کی چیزوں کو ڈیمانڈ کرنے لگ جائیں گے تو انگریزوں کا تو
انگریزوں کو اور بھی زیادہ فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر برٹش گڈس ڈیمانڈ کرنے لگ جائیں گے انڈینس. تو ہندوستانی آہستہ آہستہ جب ان کے ٹیسٹ چینج ہو جائیں گے، ویلیوز چینج ہو جائیں گے، تو وہ اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں گے، ان کی تعریف کرنا شروع کر دیں گے، انگریزوں کے انگریزی سرکار کی تعریف کریں گے. انگریزوں کو کوئی دقت پیش نہیں آئے گا، کوئی مشکل پیش نہیں ہوگا یہاں کے لوگوں پر حکومت کرنے. تو اس کے علاوہ ووڈس جو ڈسپیچ تھا اس خط میں یورپین لرننگ جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کے، ہندوستانی لوگوں کے مورل کریکٹر کو بھی، یعنی ان کی اخلاقی جو کردار ہے اس کو بھی نکھارنے میں، اس کو بھی سدھارنے میں کافی فائدہ مند ثابت ہوگا. یہ بھی اس ڈسپیچ میں آؤٹ لائن کیا گیا تھا، اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا. ان کا ماننا تھا کہ جب ہم انہیں مغربی تعلیم سے مغربی تعلیم یہاں پر ہم پھیلائیں گے تو وہ لوگ سچے بنیں گے، ایماندار بنیں گے، اور جب یہ سچے ٹروتھفل بنیں گے، آنیسٹ بنیں گے، تو کمپنی کو ایسے سول سرونٹس ملیں گے جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. لٹریچر جو ایسٹ کا لٹریچر تھا نہ صرف گریو ایررز یعنی غلطیوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے علاوہ یہاں کے ایسٹ کے لٹریچر کو اگر ہم یہاں پروموٹ کریں گے تو وہاں اپنے فرض کو لے کر، اپنے کام کو لے کر کسی بھی قسم کی وہاں پر کمٹمنٹ یا سینس آف ڈیوٹی کو لے کر وہ کمٹ نہیں ہو سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ وہ ان سکلز کو بھی، یعنی ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے جو ہنر کی ضرورت ہے ہندوستانی لوگوں میں، وہ ہنر بھی پیدا نہیں ہوگا. تو ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے بھی اور اس کے علاوہ اخلاقیات کو بھی سدھارنے کے لیے انگریزی تعلیم جو ہے یا مغربی تعلیم جو ہے وہ کافی فائدہ مند ہوگا. یہ بھی اس ڈسپیچ میں لکھا گیا تھا. تو اس ڈسپیچ کو فالو کرتے ہوئے 1854 میں بہت سارے ایسے اقدامات اٹھائے گئے، بہت سارے میجرز کو انٹروڈیوس کیے گئے. انگریزوں نے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس تھے ان کو سیٹ اپ کیا گیا تاکہ تعلیم سے متعلق تمام ایشوز کو کنٹرول کر سکیں. اور ایسے بھی سٹیپس اٹھائے گئے کہ یہاں کے جو ایک یونیورسٹی سسٹم آف ایجوکیشن کو یہاں پر سیٹ اپ کیا گیا. 1857 میں جب یہاں کے جو مشہور بغاوت ہوا تھا 1857 میں، جس سے وی ڈی ساورکر فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں، یعنی آزادی کی پہلی جنگ کہتے ہیں، اس سمے جب سپاہیوں نے بغاوت کر دیا تھا میرٹھ اور دلی میں، تو اسی سمے یونیورسٹیز بنائے جا رہے تھے. کہاں؟ کلکتہ میں، مدراس میں اور بمبئی میں. تو ایٹمس ایسے بھی کوشش کیے گئے کہ ایجوکیشنل سسٹم میں، نہ صرف ہائر ایجوکیشن سسٹم میں بلکہ اسکول ایجوکیشن میں بھی، سسٹم آف اسکول ایجوکیشن کو بھی چینج کرنے کی کوشش انگریزوں نے کیا ہے. تو اس سے آگے جو ہے واٹ ہیپن ٹو دی لوکل اسکولس، یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا انشاءاللہ.